पेशावर धमाके की तहकीकात में पेशरफ। तहकीकाती इदारे दहशतगर्दों की तह तक पहुंच चुके। तीनों मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई। मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शुहदा की तादाद 62 हो गई। जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। सानह पेशावर पर मुल्क भर में फजा सोगवार। वज़ीर आला महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर और आला हुक्काम की इमामिया जरगे के रहनुमाओं से मुलाकात। कूचा रसालदार सानह पर इजहार ताज़ियत। कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्द नासिर को नाकाम बनाने के आज़म का इरादा। तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम। कल तहरीक इंसाफ का मेलसी में बड़ा पिंडाल सजेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इत्तेहादी डट कर हुकूमत के साथ हैं। 48 घंटे गुजर गए लेकिन तहरीक अदम एतमाद का कुछ पता नहीं। ओपोजिशन को कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। वफाक की वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अदम एतमाद का बहुत शोर है। अभी तक अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए रिक्वेजिशन नहीं दी। नवाज शरीफ की पासपोर्ट तजदीद के लिए दरखास्त मौसूल नहीं हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। ओपोजिशन के सारे हथकंडे करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए हैं। हुकूमत गिराने और ना चलने का कहने वाले हर महाज पर नाकाम हुए। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अब शॉर्ट मार्च बन गया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का हैदराबाद में पड़ाव। सूबे के आवाम की महरूमियों का आजाला करेंगे। सिंध में भी तब्दीली जरूर आएगी। पीपल्स पार्टी का करप्शन ज़्यादा चेहरा बेनकाब करके दम लेंगे। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी का शुरा से खिताब। आलमी सतह पर दोहरे मेयार ने अक़वाम को सोचने पर मजबूर कर दिया। दुनिया इंसानियत और अखलाकियात की बुनियाद पर नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहती है। पाकिस्तान को अपनी आवाज़ मौसर अंदाज में पहुंचाने के लिए माशी एतबार से मजबूत होना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। आलमी सतह पर दोहरे मयार ने अक़वाम को सोचने पर मजबूर कर दिया। इंतहा पसंद मोदी के देश में अक़लियतों पर अरसा हयात तंग। पाकिस्तान अमरीका की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें। फैल्कन टैलन ऑपरेशनल एयर बेस पर ख़त्म। मकसद मुख्तलिफ शुबों में तजर्बात से इस्तिफ़ादा करना था। निहत्ते कश्मीरी भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का शिकार। हुर्रियत रहनुमा और कारकुन जेलों में बुनियादी सहूलियात से महरूम। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरी नजरबंदों की हालत ज़ात पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक तंजीमों से नोटिस लेने का मुतालबा। इंतहा पसंद मोदी के देश में अक़लियतों पर अरसा हयात तंग। मुसलमानों के बाद ईसाई भी हिंदुओं के तशद्दुद से महफूज नहीं। दिल्ली में हिंदू इंतहा पसंदों का ईसाई राहिब पर तशद्दुद। जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके रूसी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरकई लारोफ की पेशावर धमाके की मसम्मत। पाकिस्तान का यूक्रेन तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। उम्मीद करते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत कामयाब होगी। शाह महमूद कुरैशी। रूस का यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी जंग बंदी का ऐलान। मकसद शहरियों को इनखला के लिए रास्ता फराहम करना है। नाटो ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जंग में शामिल नहीं होना चाहते नाटो सेक्रेटरी जनरल। रूस यूक्रेन कशीदगी। दुनिया में खाम तेल की कीमत नई बुलंदी पर। ब्रेंट खाम तेल $118 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। गैस, सोने और अजनास की कीमतों में भी इजाफा। Down the track, that's nicely hit. His innings. Oh, that's a beautiful.
रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। अजहर अली के 185 और इमामुल हक के 157 रन। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 5 रन बनाए। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह Got रास्त। that away beautifully. 4 इस्लामाबाद में वर्ल्ड ग्रुप 1 ड्राइवर्स कप टाई, पाकिस्तान ने लिथुआनिया को 3-2 से हरा दिया। फैसला कुन रिवर्स सिंगल्स में आसामुल हक की 6-4 और 7-6 से कामयाबी। बादल फिर बरसने के लिए तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलोचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। एक अहद तमाम हुआ। स्टेज, फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला थे। शहर कायद में अदबी मेले की रानाइयां उरूज पर। आर्ट, तालीम, मईशत, पैनल डिस्कशन, तारीख के सेशन, उर्दू और अंग्रेजी मुशायरे का इनकाद। फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड से 100 से जायद मंदूबीन की शिरकत। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत 2 करोड़ खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर मखसूस करियाना दुकानों पर आटा, दालें और पकाने के तेल या घी की खरीदारी पर 30% रियायत दी जाएगी। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए अपनी रजिस्टर्ड सिम से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। अपनी तर्ज का मुनफरद और तारीख साज प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। फसल बिजाई का टाइम था लेकिन जेब खाली थी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। कई सालों से अपने मकान की ख्वाहिश थी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने पूरी कर दी। कारोबार बढ़ रहा है, तंगी ख़त्म हो रही है। शुक्रिया कामयाब पाकिस्तान का, जिसने मुझे कामयाब पाकिस्तानी बना दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान भर में दूसरे मरहले का आगाज। रवा साल में 100 अरब के बिला सूद कर्जों की फराहमी का अज़्म। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करके अहलियत जाने। जवाबी SMS में तस्दीक और अमल दरामद के वक्त से मुत्तले कर दिया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तानियों की कामयाबी का निशान, पाकिस्तान भर की खुशहाली का पैगाम। पेशावर में गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। कूचा रसालदार की जामिया मस्जिद में जहां बाहक अफराद की तादाद 62 हो गई है। अंदरून पेशावर में किस्साखानी बाजार, जहांगीरपुरा, कोहाटी और दीगर इलाकों में रास्ते बंद हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में 37 जख्मी जेर इलाज है। पेशावर में सिटी डी थाने में धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि दहशतगर्दी के इस वाक़े में मुलविस तीनों मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी है। तीनों मुल्ज़िमों तक KPK की पुलिस और तहकीकाती अदारे जो है उनकी शनाख्त हो चुकी है और उनकी तह तक पहुंच चुके हैं। और इस सिलसिले में KPK पुलिस और तहकीकाती और तफ्तीशी इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आइंदा एक दो रोज़ में उन मुल्ज़िमों तक पुलिस पहुंच जाएगी, लेकिन उनकी टोटली आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और आला हुकाम ने पेशावर में सानहाए कूचा रिसालदार पर इमामिया जिरगे के रहनुमाओं से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने दहशतगर्दी वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इमादीन को यकीन दिलाया कि मुलविस अनासिर को जल्द अज जल्द बेनकाब करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासिर की अमन व अमान ख़राब करने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। शुरका ने इस अज़्म का इयादा किया कि कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्द अनासिर को नाकाम बनाएंगे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा भी किया और धमाके के जख्मियों की इयादत की।
इस मौके पर उन्हें जख्मियों के इलाज के लिए किए गए इकदामात के बारे में ब्रीफ किया गया। कोर कमांडर पेशावर ने जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। नाज़रीन, अमन दुश्मनों की साजिश के सामने कौम की यकजहती चट्टान बन गई। सानहा पेशावर पर मुल्क भर के गमज़दा शहरी भी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इकदाम करने के लिए पार्लिमान और अदलिया ताउन करे। इस बारे से मजीद आपको आगाह करें कि पाकिस्तान की तरक्की पर मुल्क दुश्मन अनासिर बौखलाहट का शिकार हैं। दहशत गर्दों ने मुल्क को बदअमनी की आग में धकेलने के लिए पेशावर में मज़मूम कोशिश की, जिसे मुहिब्बे वतन शहरियों ने नाकाम बना दिया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। एक ऐसे वक्त में जब वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल सुलझाकर आवाम को रिलीफ की जानिब कदम बढ़ा रही थी, मुल्क दुश्मनों ने कारी वार करके इस पेशकदमी को रोकने की कोशिश की। पेशावर में आम दुश्मनों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके मासूम शहरियों की जान ले ली। इस सानहे पर हर शख्स सदमे में डूबा हुआ है और शहीद होने वालों के वरुसा का दुख महसूस कर रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने वादे के मुताबिक आवाम को मुश्किल के बाद आसानियां फराहम करने का सिलसिला शुरू किया और एहसास प्रोग्राम के तहत बड़े फलाही मंसूबे मुतारिफ करवाए। आम दुश्मन अनासिर आवाम में हुकूमत की जड़ें मजबूत होता न देख सके और उन्होंने पेशावर में नमाजियों पर हमला करके अवाम दोस्त पॉलिसियों पर अमल दरामद से तवज्जो मुंतशिर करने के लिए ये घिनौना खेल खेला। पाकिस्तान का गरीब और पसमानदा तबका हुकूमती मंसूबों से भरपूर फायदा उठा रहा है, जबकि हालिया ऐलानात में वज़ीर आज़म ने सफ़ेद पोश तबके के साथ कारोबारी और सनती शोबे के अलावा तुलबा को भी पुरकशिश पैकेज दिया। हुकूमती कारकर्दगी से अवाम इत्मीनान महसूस कर रहे थे कि अचानक पेशावर में मस्जिद पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने के बाद नमाजियों के दरमियान खुदकुश हमला कर दिया गया। शरपसंदों की कमर तोड़ने के बाद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जा रहा था और अमन को सबूताश करने की किसी भी साजिश की कोई पेश की इत्तला भी नहीं थी कि दहशतगर्दी कई मासूम शहरियों की जानें ले गई। सैकड़ों घराने बर्बाद करने में मुलव्विस मकरू चेहरे तो तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी इदारे मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाए बगैर सुकून का सांस नहीं लेंगे। नाज़रीन, अमन दुश्मनों की साजिश के सामने कौम यकजहती की चट्टान बन गई। सानहा पेशावर पर मुल्क भर के शहरी गमज़दा हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इकदाम करने के लिए पार्लिमान और अदलिया ताउन करें। तफसील जानिए मरियम मलिक से उनकी इस रिपोर्ट में। सानहा पेशावर मुल्क में यकजहती और अमन पर वार। जुम्मे का मुबारक दिन, नमाज का वक्त, दहशत गर्दों ने निहत्थे शहरियों को निशाना बनाकर बुज़दिली दिखाई। पेशावर खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तानी एक कौम बन गए। पेशावर में हर तबके ने जख्मियों के लिए खून का अतिया देकर यकजहती का अलम बुलंद कर दिया। इस्लामाबाद के शहरी दुख की इस घड़ी में सानहे के मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। भरपूर मजम्मत करते हैं, ये बहुत बड़ा सानहा है पाकिस्तान के लिए। हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। हम मस्जिदों में जाते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। ये भी एक चाल है इंटरनेशनल क्रिकेट को ब्लॉक करने के लिए, और इंशाल्लाह हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। शहरियों का कहना है कि दुश्मन हर चाल चल ले, लेकिन वो मुंह की खाएगा। पाकिस्तानी कौम ने अज़्म, हौसले और मुकम्मल यकजहती के साथ पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी। आइंदा भी उनके मंसूबों को खाक में मिला देंगे। मुसलमान हमेशा अमन का दर्ज देता है, वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता है। जो ये कर रहे हैं वो इंसानियत से भी बाहर है, बिल्कुल इंसानी नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एक किस्म का इंतशार हो, बदअमनी हो और गैर मुल्की यहाँ पर ना आए। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी वाज़े और अहम पैगाम दे दिया। कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। हमें इकदाम करने होंगे, इसलिए इत्तफाक राय चाहिए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अरकान असेंबली का कहना है कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों का डटकर मुकाबला करेंगे। शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के सामने पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार है। ये बहुत ही तकलीफ देह और अलमनाक हादसा था, जिसकी और करने वालों इस दहशतगर्दी की इस कार्रवाई पे हम कंडेम्ड करते हैं। इस तरह की जो दहशतगर्दी है उस पर कंट्रोल करना जो है वो हुकूमत ने इसका डिसीजन लिया और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। जो भी लोग
اس میں ملوث ہوں گے، حکومت پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ جب بھی ہمارے گراؤنڈز آباد ہونے لگتے ہیں، جب بھی کوئی انٹرنیشنل ٹیم ہمارے ملک میں آتی ہے، تو یہ جو ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کا آلہ کار مت بنے۔ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں وزیراعظم عمران خان کل میلسی میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں شیراز دورانی سے۔ وزیراعظم اپنا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ وہاڑی کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم اس دوران پسماندہ ترین تحصیل میلسی میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ ضلع بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد کی جلسے میں شرکت متوقع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے میلسی شہر کو خیر مقدمی بینروں، پینافلیکسز اور پارٹی جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب کا وہاڑی ضلع یہ ثابت کرے گا کہ آج بھی ان لوگوں کی محبت عمران خان صاحب اتنی ہے، اور جس طریقے سے لوگ دوسرے تحصیلوں سے یہاں سے آ رہے ہیں، اور میں آج ان کارکنوں کو دیکھ بیٹھا ہوں، میرے خیال میں بلال بھٹو جب کل سپیچ کرے گا لاہور میں، اس کو اندازہ ہو جائے گا جلسہ ہوتا کیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ جس طرح کا اب ریلیف پیکج دے رہے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کے اندر کمی کی ہے، بجلی کی نرخ جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے۔ میلسی میں لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے، ماشاءاللہ ہر گاؤں میں، ہر یونین کونسل سے لوگ جو ہیں پوری تیاری میں ہیں اپنے محبوب لیڈر کے لیے۔ پارٹی ورکرز اپنے محبوب قائد کے شاندار استقبال اور قومی و بین الاقوامی امور بارے حکومتی موقف سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ میلسی شہر کے دامن میں موضع فدہ میں جلسہ عام کے لیے پنڈال سج گیا ہے۔ پنڈال میں 50,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ عوامی نمائندوں کے مطابق وہاڑی کی 3 تحصیلوں وہاڑی، میلسی اور بورے والا سے لاکھوں افراد وزیراعظم عمران خان کا خطاب سننے کے لیے پنڈال میں موجود ہوں گے۔ 300 ارب پلس منصوبے رکھے گئے جنوبی پنجاب کے لیے۔ جنوبی پنجاب میں یہ اعزاز ضلع وہاڑی کو حاصل ہوا ہے کہ سب سے پہلا جلسہ وہ وہاڑی میں ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ چیلنج ہے، اور ہمارے جو کارکن ہیں وہ بڑے فعال ہیں اور بڑے جوش و جذبے میں ہیں۔ ضلع وہاڑی کی تینوں تحصیلیں میلسی، بورے والا اور وہاڑی میں پارٹی کے ورکرز، نمائندگان اور اہلیان وہاڑی ان کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ گزشتہ 10 برس میں کسی بھی وزیر اعظم کا میلسی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ میلسی اور وہاڑی کے عوام اپنے وزیر اعظم کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے وسائل کا رخ جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ علاقوں کی ترقی کی جانب موڑ دیا ہے۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کے معیار زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی۔ پسماندہ علاقوں کو ترقی کے دھارے میں لانے کا حکومتی عزم، حکومت جنوبی پنجاب کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اسی پالیسی کے تحت وہاڑی میں 17 ارب روپے مالیت کے 170 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے فرحان مرزا۔ ماضی میں وہاڑی جیسے پسماندہ اضلاع کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یکسر نظر انداز کیا گیا۔ موجودہ حکومت نے دور افتادہ اور کم ترقی یافتہ علاقوں کی پسماندگی دور کرنے کے عملی اقدامات کا آغاز کر رکھا ہے۔ ضلع وہاڑی میں جاری 17 ارب روپے کے تعمیراتی منصوبوں میں انفراسٹرکچر، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبوں کی بہتری کے انقلابی منصوبے شامل ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہاڑی میں بہت اچھے منصوبے شروع کیے، ان کی وجہ سے عام آدمی کا معیار زندگی بہت بہتر ہو رہا ہے۔ ہم وزیر اعظم عمران خان کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے وہاڑی میں نئے ترقیاتی منصوبے شروع کر کے وہاڑی کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے باہر سونا پڑتا تھا کسی پلاٹ میں، مطلب نیچے کہیں، اب انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ سہولیات دی ہیں۔ ہر بندے کے لیے جو صحت کارڈ کا انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ثمرات بالکل عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں۔ 3 ارب 44 کروڑ روپے کی لاگت کے شاہراہوں کے 27 میں سے بیشتر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ 25 کروڑ روپے کی لاگت سے لڈن، جھال سیال اور شیخ فاضل میں پولیس اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 17 کروڑ روپے کی لاگت سے فراہمی اور نکاسی آب کے 7 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی اپ گریڈیشن، خصوصی تعلیم کی عمارت اور ٹیبہ سلطان پور میں ٹراما سینٹر کے منصوبوں پر 1 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وہاڑی کے 413 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ وہاڑی جیسے دور افتادہ علاقوں میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے اجرا کا مقصد ضلع کو دیگر ترقیاتی اضلاع کے برابر لانا ہے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی۔ 48 گھنٹے گزر گئے لیکن تحریک عدم اعتماد کا کچھ پتہ نہیں۔
اپوزیشن کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزراء چودھری فواد حسین اور شفقت محمود نے کہا کہ حکومت مستحکم ہے اور ہمارے اتحادی ساتھ ہیں۔ اپوزیشن کی طرف سے ہارس ٹریڈنگ کی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ رپورٹ کریں گی سدرا عاصم۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی ایڈوائزری کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا وہ بچہ ہے جو کہیں گلی میں گم ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا جو لانگ مارچ ہے ہم اس کو راولپنڈی میں خوش آمدید کہیں گے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ میچ کے بعد وہاں پہ پہنچیں، کیونکہ پاکستان میں 24 سال کے بعد کرکٹ بحال ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ سگنل اس طرح کے نہ دیں کہ جس سے پاکستان میں کرکٹ متاثر ہو۔ جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایک کیبن میں پورے آ جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے چہرے پہ پتہ چل گیا ہوگا آپ کو کہ کتنی ان کی کانفیڈنس لیول ہے۔ آج تو 48 گھنٹے نہیں، اب تو 48 کے بعد 72واں گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ تحریک انصاف ہی ملک کی سیاسی جماعت ہے۔ آصف زرداری نے اور ان لوگوں نے، شہباز شریف نے، ان جس طریقے سے منڈی لگائی ہوئی ہے اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ جس طرح سے کی جا رہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے بڑے پرزور الفاظ میں، اور بڑے زور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ صرف ایک خرید و فروخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں ان کو مکمل ناکامی ہوگی۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ اتحادی ڈٹ کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پریشانی کی بات ان کے لیے ہے جن کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے ایڈوائزری کونسل کے اجلاس میں پارٹی تنظیم کو فعال بنانے اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سانحہ پشاور کی مزاحمت، شہداء کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا۔ سدرا عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کا بہت شور مچایا جا رہا ہے، تاہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عوام میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے۔ عدم اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے۔ اجلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی موصول نہیں ہوئی۔ اجلاس کی ریکوزیشن اور عدم اعتماد کی تحریک دو مختلف چیزیں ہیں، دونوں اکٹھی نہیں ہیں، اور اگر عدم اعتماد کی تحریک پہ بھی 3 دن 2 دن اسپیکر صاحب کے پاس ہوتے ہیں، پھر 7 دن اس پہ تقریریں اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے، اپوزیشن جو ہے عوام میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرے۔ ابھی دلی دور است، اور یہ کم و بیش 1 مہینے کا پروسیجر ہے۔ 1 مہینہ نہ صحیح تو 24-26 دن تو کہیں نہیں گئے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ ایک سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت داخلہ کو نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ ملک کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت کی جانب سے مراعات کی بدولت اس شعبے میں روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کراچی میں عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تفصیل نورین آصف سے جانیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے لازم ہے، تاہم علم کی آسان دستیابی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہنرمند افرادی قوت کے حوالے سے بہت بڑا گیپ ہے۔ ہماری آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ طالب علموں کے لیے جدید لیب بنائی جائے گی۔ 6 لاکھ کے قریب چپ ڈیزائنرز چاہیے، 2030 تک دنیا کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے، اور ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو 500-600 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے، جس کے اندر 2030 تک یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ $1 ٹریلین کی انڈسٹری ہو۔ پاکستان اتنا میچور ضرور ہے، کم سے کم رائٹ سٹارز اراؤنڈ کہ دے کین ہیلپ لیڈ دس کنٹری بیانڈ انٹو دی نیو ایرا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ سوشل میڈیا معاشرے پر ہر لحاظ سے اثر انداز ہو رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ انہوں نے مستقبل کے معماروں پر زور دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کریں۔ انہوں نے جامعہ کے طلبہ کو مقامی طور پر کمپیوٹر چپ کی تیاری پر مبارکباد دی۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آئی بی اے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ عالمی سطح پر دوہرے معیار نے اقوام کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔
آج دنیا انسانیت اور اخلاقیات کی بنیاد پر نیا ورلڈ آرڈر چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اپنی آواز دنیا تک مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے پرامن حل نکلے۔ morality is missing, humanity is missing. ایک blanket statement میں یوکرین کے حوالے سے آپ کو دے دوں کہ پاکستان wants in any aspect کہ there should be peace, there should be a negotiated settlement. کسی کو وار پسند نہیں ہے، کسی کو ظلم اور زیادتی پسند نہیں ہے، لہٰذا امن کے ساتھ بات کی جائے اور امن کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، تاہم بے بنیاد الزامات لگانے کی روش کے خاتمے کے لیے قانون سازی ناگزیر ہے۔ طاہر جعفری سے تفصیل جانتے ہیں۔ لاہور میں نیشنل پریس ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والی ورکشاپ کا مقصد ڈیجیٹل میڈیا کے کردار کی اہمیت اور نئے میڈیا کو درپیش چیلنجز اور مواقعوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ میڈیا ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ حکومت کا کام پالیسیاں مرتب کرنا ہے، میڈیا ریگولیٹری قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے حکومت کا ساتھ دے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے کیس کا فیصلہ 6 ماہ میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ جھوٹے الزامات لگانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ ایک ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن ہوئی اور اس سے ہمارا جو کانٹینٹ کریشن ہے اس میں ایک تبدیلی آئی، اور دوسری ریگولیشن میں تبدیلی آنا ضروری تھی۔ ریگولیشن جو آخری بنا ہمارے ہاں میڈیا کے لیے وہ پیمرا کا لاء تھا جو 2003 میں بنا۔ ہماری جو میڈیا کی ریگولیٹری رجیم ہے وہ بڑی پسماندہ ہے، بڑی پرانی ہے، ہمیں نئی رجیم چاہیے۔ ہم نے کوشش کی ایک آلٹرنیٹیو سسٹم کریٹ کریں جس میں فیصلے ہو سکیں۔ انفارچونیٹلی اس کو انفورس نہیں ہونے دیا گیا، اور ہمارے اپوزیشن بھی تو ساری جوکرز پہ مبنی ہے۔ جب جو بات بھی ان کے اوپر آپ ریفارم پہ لے کے جائیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے ہمارا پولیٹیکل فائدہ کیا ہوگا۔ ان کو نیب کے لاء کے علاوہ کوئی دنیا میں کیس ہی نظر نہیں آ رہا۔ ان کو رات خواب میں بھی بس یہی ہے کہ نیب کچھ ختم کر دیں، باقی اور کسی ریفارم میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر کسی کو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 94,000 لوگوں نے سائبر کرائم کی شکایات درج کرائیں۔ تقریب سے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، سہیل وڑائچ، ارشاد عارف، انجم ضیاء اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین منیر احمد خان نے بھی خطاب کیا۔ اپنی نوعیت کی اس منفرد ورکشاپ میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن جگہ جگہ خوار ہو رہی ہے۔ عدم اعتماد کا ڈرامہ رچا کر حکومت گرانے کی ناکام کوشش کرنے والے پھر رسوا ہوں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا سندھ سے شروع ہونے والا لانگ مارچ ساہیوال پہنچ کر شارٹ مارچ بن چکا۔ اپوزیشن کے سارے ہتھ کنڈے کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے نوید حیات۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ حکومت گرانے اور نہ چلنے کا کہنے والے خود ہر محاذ پر ناکام ہوئے ہیں۔ پہلے مریم صفدر ناکام ہوئی اور اب شہباز شریف کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1985 سے لے کر اب تک شریف خاندان کے اثاثے دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آر یا پار والے آج کل جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کو آج سے 2 سال 2.5 سال پہلے فارغ کرنا تھا، اب وہ عدم اعتماد کے پیچھے لگ گئے ہیں، عدم اعتماد کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کھیل کس وجہ سے کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے تو اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ پڑے گا، جب ان کے ساتھ کوئی ان کو NRO نہیں دیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کا مکمکا نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ بلاول بھٹو کا لانگ مارچ تفریح کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پاپڑ والے اور فالودے والے کو بچانے کے لیے۔ اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مقصود چپڑاسی کو اور مسرور انور کو بچانے کے لیے۔ فلودے والا ہے، پاپڑ والے میں جان ہے آصف علی زرداری کی کرپشن کی، مقصود چپڑاسی میں اور مسرور انور میں جان ہے شہباز شریف کی۔ اب تو جو ہے وہ لندن کے اندر جو انہوں نے ایک دعویٰ دائر کیا تھا وہ ڈیلی میل نے بھی عدالت میں اپنا پورا ڈیفنس جمع کروا دیا ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ سندھ حقوق مارچ میں عوام کی شرکت اپنے حقوق کے حصول کی کوششیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت جلد اپنی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان اور امریکی فضائیہ کی مشترکہ مشقیں فیلکن ٹالن آپریشنل ایئر بیس پر ختم ہو گئیں۔ ڈپٹی چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر مارشل زاہد محمود اور امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ ایئر مارشل زاہد محمود نے دونوں فضائی افواج کے عملے سے گفتگو کے دوران مشقوں کے بہترین اور پیشہ ورانہ انعقاد پر عملے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی فضائی افواج کے درمیان قابل رشک دوستانہ تعلقات طویل تاریخ پر مبنی ہیں۔
انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ مشقیں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گی۔ مشقوں کا آغاز 26 فروری سے ہوا تھا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ اپنی طرز کا منفرد اور تاریخ ساز پروگرام کامیاب پاکستان پروگرام۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میرے لیے کامیابی کا راستہ کھول دیا۔ فصل بجائی کا ٹائم تھا لیکن جیب خالی تھی۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری سب پریشانی دور کر دی۔ کئی سالوں سے اپنے مکان کی خواہش تھی، کامیاب پاکستان پروگرام نے پوری کر دی۔ کاروبار بڑھ رہا ہے، تنگی ختم ہو رہی ہے۔ شکریہ کامیاب پاکستان کا جس نے مجھے کامیاب پاکستانی بنا دیا۔ کامیاب پاکستان پروگرام نے میری زندگی بدل دی۔ اور اب وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان بھر میں دوسرے مرحلے کا آغاز۔ رواں سال میں 100 ارب کے بلا سود قرضوں کی فراہمی کا عزم۔ ابھی اپنا شناختی کارڈ نمبر 5771 پر SMS کر کے اہلیت جانیں۔ جوابی SMS میں تصدیق اور عمل درآمد کے وقت سے مطلع کر دیا جائے گا۔ کامیاب پاکستان پروگرام، پاکستانیوں کی کامیابی کا نشان، پاکستان بھر کی خوشحالی کا پیغام۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی۔ آپ کو بتائیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جیلوں میں نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ KMS کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جیلوں میں علاج، معالجے سمیت بنیادی سہولتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے زیادہ تر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکن مختلف عارضوں میں مبتلا ہیں۔ بھارتی حکام کے غیر انسانی رویے نے ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے دیگر اداروں سے اپیل کی کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی حالت زار کا نوٹس لیں اور ان کی رہائی میں اپنا کردار ادا کرے۔ قابض فورسز نے جنوبی کشمیر میں ضلع شوپیاں کے نواحی علاقے میں 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے نوجوانوں کی غیر قانونی گرفتاری پر انہیں مجاہد تنظیم کا کارکن قرار دیا۔ بھارتی پولیس نے کرناٹک میں حجاب معاملے پر مسلمان طالبات کو ہراساں کرنے والے طالب علموں اور دیگر کو ہندو دہشت گرد قرار دینے والے صحافی اور مصنفہ رانا ایوب کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ رانا ایوب نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہندوتوا گروپ نے میرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، یہ مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکتے۔ ناظرین، بھارت میں مسلمانوں کے بعد عیسائی بھی ہندوؤں کے تشدد سے محفوظ نہیں ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں ہندو انتہا پسندوں کے ہجوم نے ایک عیسائی راہب کو بری طرح مارا پیٹا اور جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ مار پیٹ کرنے والوں نے الزام لگایا کہ عیسائی راہب نے لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ راہب نے پولیس کو دی گئی درخواست میں کہا کہ ہجوم نے ان کے ہاتھ باندھ کر تشدد کیا۔ امریکہ روسی ہتھیاروں کی خریداری پر بھارت پر پابندی لگانے سے متعلق غور کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو نے کانگریس کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن اس مسئلے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور واشنگٹن بھارت پر زور دے رہا ہے کہ وہ یوکرین کے تنازع میں ماسکو کی حمایت سے باز رہے۔ بھارت نے حال ہی میں ماسکو سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدا ہے۔ ناظرین، بھارت عالمی برادری سے زیادہ دیر تک حقائق نہیں چھپا سکتا۔ اسلام آباد میں یورپی یونین کشمیر کونسل کے چیئرمین علی رضا سید سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارتی بربریت کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور تحریک آزادی سے مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے زور دیا کہ یورپ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور حقائق دنیا کے سامنے لانے کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانی متحرک کردار ادا کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ روسی وزیر خارجہ نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان سمیت خطے کے اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی۔ امن و استحکام کے مشترکہ اہداف کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا اور اقوام متحدہ چارٹر کے بنیادی اصولوں کے مطابق کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے توقع ظاہر کی کہ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات سفارتی حل تلاش کرنے میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین سے پاکستانی شہریوں کی محفوظ اور جلد واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس ضمن میں روسی حکومت سے مدد اور سہولت فراہم کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کے محفوظ انخلاء کے حوالے سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے ابھرتی ہوئی صورتحال پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ روس نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول میں عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو انخلاء کے لیے راستہ فراہم کرنا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے مختلف علاقوں میں گولہ باری کی گئی۔ جنگ کے 10ویں روز روسی فوج نے دارالحکومت کیف کی طرف شمال مغرب سے پیش قدمی کی ہے۔ نیٹو نے یوکرین کی نو فلائی زون کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح وہ خود جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ برسلز میں گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل جین اسٹولٹنبرگ نے مطالبہ کیا کہ روسی فوری طور پر جنگ بند کرے اور اپنی افواج واپس بلائے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین پر نو فلائی زون نافذ نہ کرنے کے نیٹو کے فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نئے حملوں سے مزید ہلاکتیں ہوں گی، نیٹو نے جان بوجھ کر فضائی حدود بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے حملے کے بارے میں جعلی خبریں شائع کرنے سے متعلق قانون پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت غلط خبریں دینے پر 15 سال تک سزا ہوگی۔ اس اقدام کی وجہ سے متعدد نیوز اداروں کو ماسکو میں اپنے آپریشنز کا دوبارہ جائزہ لینا پڑ رہا ہے۔ روس میں فیس بک اور ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا نیٹ ورکس سمیت بین الاقوامی خبر رسائی ایجنسیوں کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، روس یوکرین کشیدگی کے باعث دنیا میں خام تیل کی قیمتیں نئی بلندیوں پر پہنچ گئی ہیں۔ ٹریڈنگ کے دوران برینٹ خام تیل $118 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا، جبکہ WTI خام تیل $115 فی بیرل سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ عالمی منڈی میں گیس، سونے اور اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دوران ٹریڈنگ گندم کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے عالمی منڈی میں تیل اور اجناس کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ مودی حکومت کی بے حسی کی وجہ سے یوکرین میں پھنسے بھارتی شہری انتہائی بے بسی کا شکار ہیں۔ یوکرین میں بھارتی طلباء نے اپنے سفارت خانے کے انتہائی ناروا سلوک کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ کم سے کم 1000 بچے ایک شیلٹر میں آفر دیا گیا، جو باتھ روم صاف کرے گا اس کو پہلے لے کے جائے گا۔ سیریسلی ہم اتنا اسٹرگل کر کے اور باتھ روم صاف کریں گے۔ یہ کس نے کہا تھا آپ سے؟ انڈین ایمبیسی نے جب انہوں نے بولا کہ جو پہلے واش کرے گا اس کو پہلے لے کے جائیں گے، تب سب چلے گئے، کیونکہ بچے جانا چاہتے تھے، وہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ سو آپ نے وہاں کسی ادھیکاری کو، منتری اتنے سارے گئے، کسی کو نہیں کہا؟ وہاں پہ ہم اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ ہمیں نکلنا تھا وہاں سے۔ اور ناظرین، اب کھیل کی دنیا میں ہم کچھ بات کریں گے راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ کی، جس پہ پاکستانی اور آسٹریلین کرکٹ ٹیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹرز نے آسٹریلین بالرز کے چھکے چھڑا دیا۔ امام الحق اور اظہر علی نے سینچریاں سکور کی اور پاکستان نے پہلی اننگز 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی۔ آسٹریلیا نے بغیر نقصان کے 5 رنز بنائے۔ Hands out. Tries to catch it in the air for a while. راولپنڈی کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستانی بلے باز چھا گئے۔ امام الحق کے بعد اظہر علی نے بھی آسٹریلوی بالرز کی خوب پٹائی کی۔ He's had a go, not convincing. Batters. پاکستان نے 245 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز شروع کی تو امام الحق اور اظہر علی کے درمیان 208 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ Oh, that's a little bit different. He's got that away. Superb. The other thing as well, that's a good shot. اظہر علی نے ٹیسٹ کیریئر کی 19ویں سینچری مکمل کی۔ Bit of a miss hit. Is it over the top? Yes, just over. He's brought up the boundary. He's brought up his 100 as well. That and celebrate this 100. امام الحق نے ٹیسٹ کیریئر کا بہترین سکور بنایا اور 157 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ Finger, there it is. Swing on that one as well. It certainly came back late. We'll have to investigate. Are they going to send it down the track? That's nicely hit. That is superbly hit. That's going to go all the way. اظہر علی کی اننگز کا اختتام 185 رنز پر ہوا۔
That sounded beautiful. It looks like. Oh, good catch. Pretty much picked the tallest. کپتان بابر اعظم نے 36 رنز بنائے. Pure timing. Oh, that's straight to him. That's out. That's going to be out. محمد رضوان 29 اور افتخار احمد 13 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. Beautifully. 4. Oh, that's a beautiful shot. پاکستانی کپتان نے 476 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ڈکلیئر کرنے کا اعلان کیا. کینگروز کی جانب سے پیٹ کمنز، نیتھن لائن اور مارنس لبوشین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے دوسرے روز بھی بڑی تعداد میں شائقین میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچے. شائقین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دورہ کرنے پر وہ آسٹریلیا کے شکر گزار ہیں. سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، لیکن اتنا ہی اچھا سپورٹ کر رہے ہیں آسٹریلیا کو بھی. ان کا بہت زیادہ شکریہ، خاص طور پر عمران خان اور امید راجہ کا بھی شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا کراؤڈ گیدرنگ کی ہے. امید ہے کہ پاکستان جیت جائے. شاہین میرا فیوریٹ ہے، اس کے لیے تو میں آیا بھی ہوں. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! I am very excited and I'm here to especially watch Babar Azam bat. This is my first time I'm coming. I'm here to support Babar Azam. بہت خوشی ہے کہ اتنے عرصے بعد میچ دیکھنے آئے ہیں اور خاص کر کے آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے تو بہت خوشی ہے. اور بابر اعظم فیوریٹ پلیئر ہے. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! اور اب آپ جان سکیں گے کچھ قومی خبریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے احساس راشن رعایت پروگرام کا آغاز، جس کے تحت پروگرام میں شمولیت کرنے والے کریانہ سٹور مالکان کو دیا جائے گا سبسڈی کی رقم پر 8% منافع 48 گھنٹوں میں رقم کی بغیر ٹیکس بینک اکاؤنٹ میں منتقلی. آئیں، حکومت کا ساتھ دیں اور اس کار خیر کا حصہ بنیں. اپنی کریانہ کی دکان نیشنل بینک آف پاکستان احساس راشن رعایت موبائل ایپ کے ذریعے رجسٹر کروائیں یا نیشنل بینک کی کسی بھی قریبی برانچ سے رابطہ کریں. ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین کے اہم کردار سے ہرگز انکار ممکن نہیں ہے. حکومت خواتین کو مذہب اور ریاستی قوانین کی مدد سے تحفظ اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. ہما صدف رپورٹ کریں گی. خواتین کے حقوق پر مباحثے ہمیشہ سے جاری ہیں، تاہم کمزور طبقات بشمول خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات موجودہ حکومت کا اعزاز ہے. ساس کفالت پروگرام میں خواتین کو بہت سپورٹ کیا ہے، اسی طرح باہمت بزرگ میں، اور عورتوں کے لیے ویسے بھی جہاں لون ہے وہاں عورتوں کو اسپیسیفک کوٹا دیا ہے. 1400 سال قبل شریعت کی جانب سے عطا کیے جانے والے حق وراثت کو خواتین تک صحیح معنوں میں پہنچانے کے لیے پنجاب حکومت کی قانون سازی مؤثر ثابت ہو رہی ہے. انفورسمنٹ آف وومنس پراپرٹی رائٹ ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا ہے، اور ابھی خاتون محتسب پنجاب کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ اس میں کوئی بھی کمپلینٹ جو انہیریٹنس سے متعلق ہوگی یا خاتون کی ملکیت کی کسی بھی جائیداد سے متعلق ہوگی اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اس کو 60 دن کے اندر پریفریبلی اس کی نہ صرف اس کو آپ پوزیشن دلوایا جائے بلکہ مطلب انہیریٹنس کو اس کے نام پہ ٹرانسفر کروایا جائے، بلکہ اس کو پوزیشن بھی لے کے دیا جائے. جائے ملازمت پر ہراسانی، صحت کی سہولتوں تک رسائی اور صنفی امتیاز سے متعلقہ دوسرے مسائل سے نمٹنے کے بعد معاشرے میں عدم برداشت کے خاتمے کے لیے بھی خواتین کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. عورتیں جو ہیں اس وقت معاشرے میں ایک پیس بلڈنگ کے لیے، ایک ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور ان کو لیڈرشپ میں لانے کے لیے عورتوں کو ہم کیسے ایٹ دا سینٹر آف جو پیس بلڈنگ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس میں ہم عورتوں کو اس کے سینٹر میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں. ان کو ڈیسیژن میکنگ میں جیسے ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں عورتوں کی وائسز ہونی چاہیے. آج کی عورت اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ با اختیار محسوس کرتی ہے، لیکن ابھی بھی اس سمت میں بہت کچھ کیے جانے کی گنجائش باقی ہے. خواتین اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت ان کے حقوق کے لیے قانون سازی اور اقدامات کر رہی ہے، تاہم ان پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کے قتل کے ملزمان پر 12 مارچ کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مقدمے کی سماعت کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہوئی.
استغاثہ کی جانب سے 89 ملزمان کے خلاف چالان جمع کرایا گیا۔ چالان میں 40 گواہوں کے بیانات کے علاوہ واقعے کی ویڈیوز، ڈیجیٹل مواد، DNA رپورٹس اور فورینزک شواہد کو شامل کیا گیا۔ پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ حیدرآباد پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی حکومت کی بدعنوانی اور عوام کی محرومیوں کے خلاف مارچ شرکا کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی سندھ کے صدر اور وفاقی وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی نے کہا کہ پیپلز پارٹی صوبے میں 15 سال سے برسر اقتدار ہے۔ ان لوگوں نے عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے اپنی جیبیں بھری۔ عوام ان کی کرپشن کو اچھی طرح جان چکے ہیں۔ میں ویسی خیبر پختونخوا میں بھی ہر شہری کو ہیلتھ صحت کارڈ ملا ہے، جس کو نہیں دیا وہ میرے سندھ کے بھائی بہنوں کو، کیونکہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا علاج ہو، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں، کیونکہ یہ 5000 اسکول بند کر رہے ہیں۔ ٹنڈو جام میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ کے عوام بھی بیدار ہو چکے ہیں اور یہاں بھی تبدیلی ضرور آئے گی۔ دراز سے یونیورسٹی نہیں بن رہی تھی اور پیپل پارٹی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، عمران خان نے قانون سازی کے ذریعے اسمبلی میں وہ بل پاس کیا ہے اور حیدرآباد کو ایک نئی یونیورسٹی کا تحفہ عمران خان نے دے دیا ہے۔ سکر تا حیدرآباد موٹر وے کا تحفہ عمران خان آپ کو دینے آ رہا ہے۔ حیدرآباد میں پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سندھ کی ترقی تحریک انصاف کی ترجیحات میں نمایاں ہے۔ سندھ حقوق مارچ میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ سندھ کے عوام جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے نہ لاں ہیں نہ خوش ہیں، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسیحا کون بن کر آئے گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کس کی طرف امید لگائی جائے۔ عمران خان سے ان کو بے تحاشا امیدیں ہیں، ان کی نظریں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ توجہ ہے تحریک انصاف کی تو وہ سندھ ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ سیاسی شعبدہ باز اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کھلے عام اراکین اسمبلی کی منڈیاں لگانا چاہتے ہیں۔ عمران خان قومی دولت لوٹنے والوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم شریف خاندان اور زرداری خاندان کی حقیقت جان چکی ہے۔ پہلے تو لوگ چھپ کے چھانگا مانگا میں لوگوں کو یہ لے جاتے تھے، چھپ کے خرید و فروخت کرتے تھے۔ اب یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں میں نے 8 خرید لی ہیں، میں نے 12 خرید لی ہیں، میں نے 24 خرید لی ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ 70 سال میں آپ کو ایک وزیر اعظم ملا جو کہتا پاکستان کا فیصلہ پاکستان میں ہوگا، جو کہتا ہے پاکستانی کی عزت، پاکستانی کی جان اسے عزیز ہے، جو کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، جو کہتا ہے میں امن میں پارٹنر ہوں، میں جنگ میں پارٹنر نہیں ہوں۔ لاہور میں احساس راشن رعایت میں شامل کریانہ دکانداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور، معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے مشترکہ صدارت کی۔ کنونشن میں کریانہ دکانداروں کے ساتھ ڈاکٹر ثانیہ کی جامع نشست ہوئی۔ اس موقع پر معاون خصوصی نے کہا کہ احساس راشن میں شفافیت کے پیش نظر پروگرام کو مکمل ڈیجیٹل بنایا گیا ہے۔ کریانہ مالکان کی رجسٹریشن بذریعہ احساس راشن پورٹل جاری ہے۔ احساس راشن رعایت کے تحت مستحق گھرانوں کو 30% راشن رعایت دی جا رہی ہے۔ آخر میں بہترین کارکردگی دکھانے والے دکانداروں میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ عارف الوی نے کہا کہ کم تعلیم یافتہ افراد کو روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے ہنر کی فراہمی اہمیت کے حامل ہے۔ کراچی میں نیشنل ووکیشن ٹریننگ کے کردار کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیت یافتہ افراد کا قومی معیشت میں بھی اہم حصہ ہوتا ہے۔ بیگم سمینہ عارف الوی نے کہا کہ ہنرمند افراد کا ڈیٹا جمع کرنے کا طریقہ کار مرتب کیا جائے اور غیر سرکاری تنظیمیں پیشہ ورانہ تربیت کے ساتھ ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ حکومت کی اہم ترجیح رہی ہے۔ فروری میں ریکارڈ برآمدات ہوئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے حسن ناصر صدیقی۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں برآمدات کلیدی حیثیت رکھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حکومت برآمد کنندگان کو خصوصی مراد کے ساتھ ساتھ برآمدی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف انسینٹیوز دے رہی ہے۔ رواں مالی سال کے فروری کے مہینے میں ملکی برآمدات 2 ارب 80 کروڑ ڈالر رہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے فروری کے دوران ملکی برآمدات 2 ارب 6 کروڑ ڈالر تھی۔ ادارہ شماریات کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر فروری کے مہینے میں برآمدات میں اضافہ 10 کروڑ ڈالر یومیہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ ماہانہ بنیادوں پر تیز ترین ریکارڈ ہے۔ برآمد کنندگان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مراد کا سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد جی ڈی پی کا ہدف نہ صرف حاصل کر لیا جائے گا بلکہ معیشت کو بھی مزید استحکام حاصل ہوگا۔ کوئی ایک سیکٹر نہیں بلکہ
टेक्सटाइल के तमाम सेक्टर में अच्छी एक्सपोर्ट्स हुई हैं। आईटी की एक्सपोर्ट $2 बिलियन हो गई है, और अगर इस तरह से जो अभी इंसेंटिव्स दिए हैं, टैक्स छूट दी है फ्रीलांसर्स को, मैं ये समझता हूँ ये आइंदा साल $5 बिलियन क्रॉस कर सकता है। रवा माली साल जुलाई से फरवरी तक मुल्क की बरामदात 20 अरब 55 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहीं, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% ज़्यादा है। गुज़िश्ता माली साल के इन्हीं महीनों में मुल्क की बरामदात 16 अरब 32 करोड़ डॉलर थी। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ताहम शुमाली बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इतवार के रोज़ मौसम की सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक, आंधी के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने के अलावा आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, पशीन, डोरालाई, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान, मूसा खेल, सिब्बी, कोहलू और कल्लात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब रुख करेंगे खेलों की खबरों का।